अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। इंसान फिट रहने के लिए क्या नहीं करता। जवान है तो वर्जिश कर रहा है, बूढ़ा है तो वर्जिश कर रहा है, बूढ़ा जवान बनना चाहता है तो दवाइयाँ खा रहा है। और क्या करते हैं ना, गई जवानी हाथ नहीं आती, लख खुराकां खाइए, खुराकों से ये जवानियाँ वापस नहीं आनी मेरे भाई। बहरहाल फिटनेस के लिए इंसान फिटनेस फ्रीक होता है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, करनी भी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हदीस का मफ़हूम है जो खेल और इस्लाम के उन्वान से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें ये अर्ज़ कर चुका हूँ, सारे खेल के फ़वाइद और उसकी शराइत अर्ज़ कर चुका हूँ। बहरहाल फिटनेस के लिए ज़रूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला को एक सुस्त काहिल से एक चुस्त मोमिन ज़्यादा पसंद है। तो जिहाद की नियत से वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान मजीद में तरग़ीब दे रहे हैं, कहते हैं वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन क़ुव्वा, के हर वक्त जंग की तैयारी में रहो और क़ुव्वत के साथ। क़ुव्वत से मुराद यहाँ पर इफ़रादी क़ुव्वत है कि हथियार वेपन्स उसके बाद फरमाया वमिन रिबातिल ख़ैल के ज़िमन में। लेकिन असल क्या है, पहले अपनी, अब जाहिर सी बात है हथियार भी चलाना है तो उसके लिए भी तो ताकत चाहिए, जिस्म का सलामत होना चाहिए। लिहाजा जिस्म की फ़िटनेस के लिए कोई जिम जा रहा है, कोई जो है जिम्नास्टिक के लिए जा रहा है, कोई मार्शल आर्ट्स के लिए, कोई ताइक्वांडो के लिए, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, सारे के सारे मकसद दरअसल अपने आप को चुस्त रखना, फिट रखना ही है। उसमें जो शराइत है वो मैं ऑलरेडी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना टूट रहा हो, नमाज ज़ाया ना हो रही हो, वालिदैन की कोई नाफरमानी ना हो रही हो, किसी को ज़रर ना पहुँच रहा हो, वो सारी शराइत अपनी जगह पर। लेकिन आ जाते हैं उसमें क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी खेल है, उसमें बुनियादी मकसद खेल होते हैं और वर्जिश सानवी हैसियत होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो असल में इबादत हैं और मिन वजह उनको वर्जिश का नाम दे दिया जाता है। उनमें से एक है योगा, और ये बड़ा इसको कहा जाता है और बड़े इसके चर्चे गाए जाते हैं। मैं कहूँगा इसकी तोती बोलते हैं, हर तरफ योगा के लिए वो हो रहे हैं और इसकी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं। योगा असल में है क्या ये वर्जिश है या इबादत है? अगर तो ये वर्जिश है तो ये दुरुस्त है या नहीं? अगर तो ये इबादत है तो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती है? तो आइए चलते हैं इसकी तफसील के मतलब कि योगा असल में है क्या, वर्जिश है या इबादत है, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो जनाब, योगा ये दरअसल कोई आज की बात नहीं है, ये बड़े अरसे से चल रहा है मेरे भाई, बड़े ज़माने से चल रहा है। और ये हिंदू मज़हब में ब्राह्मणों का ख़ास तौर पर ये तरीक़ा इबादत है, और असल पहलू इसमें इबादत का है और दूसरा पहलू वर्जिश का है। अब ये देख लीजिए, हत्ता कि कोई आदमी इस योगा को वर्जिश की नीयत से करे, इबादत की नीयत से ना करे, तो इंडिया वाले और ख़ुद हिंदू मज़हब वाले उस बारे में क्या कहते हैं। तो हम आपके सामने नाम लेते हैं जी गांधी जी का। तो या गांधी जी योगा के मुतालिक तस्हीह नीयत के लिए कि इसको वर्जिश समझ के ना करो बल्कि ये इबादत के लिए, तो वो लिखते हैं, किताब का नाम गीता ज्ञान, सफ़ा नंबर 36 और छठा अध्याय। उसके अंदर वो लिखते हैं कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि वर्जिशों में ये निहायत अच्छी वर्जिश है। जिस्मानी वर्जिश के ख्याल से इसकी आदत डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ये अमल दुनियावी कामयाबी यह चमत्कार देखने के लिए किया जाता है, तो मैंने देखा है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होता है। यानी दूसरे अल्फाज में कि अपनी नीयत इसमें इबादत की करो, मिन वजह उसके ज़िमन में वर्जिश तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो वर्जिश है, कोई शक नहीं, वर्जिश भी है, लेकिन असल क्या है, इबादत है, और इबादत की नीयत से करो। बाल्फाज दीगर ये हिंदुओं की एक इबादत है, उनके मज़हब का हिस्सा है, ये वर्जिश नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी तारीख़ की तरफ। तो इसकी तारीख़ में जाने से पहले ये याद रखिए, ब्राह्मणों की जितनी किताबें हैं, वेद है, गीता है, तो उसमें इसका जिक्र बड़ी तफसील के साथ मिलता है। बिलखुसूस गीता में तो एक बाब ही योगा के अनवान से है। अबू रेहान अल-बैरूनी जो कदीम ब्राह्मण मज़हब का एक मुस्तनद आलिम है, उसने अपनी किताब मालिल हिंद उस अरबी
برہمنی مذہب کی کتابوں کے حوالے سے یوگا پر مفصل بحث کی ہے۔ عبادات کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ من وجہ اس کی جو ورزش کا پہلو ہے وہ ضمنی ہے، اصلاً نہیں ہے۔ جیسے کہ گاندھی جی کا قول آپ کو بتا دیا جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، تو وہ یہی ہے کہ اس میں نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ہم ہندو مذہبی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یوگا 5 چیزوں کو انہوں نے قرار دیا ہے، یعنی ہم بالفاظ دیگر کہہ سکتے ہیں کہ یوگا جو ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب ان میں سے ہم پہلی چیز آسنا، یعنی جسم کو کسی خاص ساخت کے اندر ڈھالنا۔ دوسری چیز دھرنا، کسی خاص چیز پر دھیان لگا کر بیٹھ جانا۔ تیسری چیز دھیانا، یعنی کسی ایک چیز پر، خاص چیز پر دھیان لگا کر آنکھیں بند کر کے بس بیٹھ کے۔ چوتھی چیز لے لیجئے پرانیا، یعنی روح پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش، سعی کرنا۔ اور 5ویں چیز، آخری چیز، سوریہ نمسکار، یعنی ہاتھ جوڑ کر سورج کو آداب بجا لانا۔ یہ 5 ہم کہہ سکتے ہیں آسنز ہوتے ہیں، ان کے وہ پوزز ہوتے ہیں، ان کی جو کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خود ہندو مذہب والے ان 5 چیزوں کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ یوگا کی اہمیت، فضیلت اور اس کی تعلیمات ویدوں اور بھگوت گیتا وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا، ان کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کتاب کا نام گیتا امرت، 6واں ادھیائے، یوگ ابھیاس، صفحہ نمبر 66-67۔ وہ کہتے ہیں کسی آدمی کو چاہیے کہ آدمی تنہائی میں صاف ستھری جگہ پر آسن لگائے، یعنی بیٹھ جائے، اور ستھر ہو، یعنی بالکل حرکت نہ کرے، بالکل رک جائے، اسٹیچو ہو جائے بالفاظ دیگر۔ اب بالکل رک گیا، اسٹیچو ہو گیا، سر، گردن اور پیٹھ کی ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی کو بالکل ایک سیدھ میں بالکل سیدھا رکھے۔ اپنی نظر کو ناک کی نوک پر جمائے رکھے، کسی طرف نہ دیکھے، اسی پر دھیان لگا کر رکھے، اور ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں، جو لہریں آ رہی ہیں دل و دماغ کے اندر، ان کو روکنے کی کوشش کرے اور صرف پرماتما پر دھیان کرے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ابھیاس یعنی مشق کرنے سے من آتما میں محو ہو کر ایک ناقابل بیاں آنند محسوس کرتا ہے، جسم اور دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز ورزش کے اندر تو نہیں آ سکتی کہ ایسے اس نے آسن، ہم کہہ سکتے ہیں آسن لگا کر جس ہم چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائنا کے اندر ان مونکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح 4 زانو ہو کر، جس کو ہم گوٹھ مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، بیٹھے ہیں اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس دھیان لگائے ہوئے، اپنے دھیان کو وہ ایک طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جس طرح ان کے مذہب میں وہ ہے، تو ہندو مذہب میں بھی یوگا یہی چیز کا نام ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا، تو بات کہنے کی یہ ہے میرے بھائی کہ یوگا دراصل عبادت ہے اور اس میں ورزش کا بھی پہلو ہے۔ اور گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس کو ورزش کی نیت سے نہیں کرنا، عبادت کی نیت سے کرنا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر؟ اب ہمارے بہت سے یہاں پر معززین بیٹھے ہیں، اور لبرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیکولر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انڈیا تو ہے ہی وہ جس کو ہم لا مذہب کہتے ہیں۔ جیسے پاکستان بنا ہی مذہب کی بنیاد پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے سیکولر ہے، لا مذہب ہے، یعنی یہاں پر سب مذہبوں کو اجازت ہے، آزادی ہے۔ گڈ، بہت اچھی بات ہے، آزادی بھی ہے، لیکن اگر سچ پوچھیں تو برہمنوں کو سب سے اوپر ایک سپرمیسی حاصل ہے، ایک سپریم کی حیثیت حاصل ہے۔ اب انہوں نے اس چیز کو، چونکہ یہ ان کا ایک مذہبی تھا، تو اس کو انہوں نے پورے ملک میں اس کی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے، رائج کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کتابوں میں، نصابوں میں بھی لے آئے۔ کس طور پر کہ انہوں نے اس ملک میں رہنے والے مختلف دیگر مذاہب والوں کو بھی برہمن شو کر کے اپنی ایک میجورٹی وہاں پر منوائی، اور اب اس کو لے کر آ رہے ہیں وہ آئین کے اندر۔ بہرحال وہ ان کا کام، ان کا مذہب، ان کا ملک جانے، ہم بات کرتے ہیں اپنے مذہب کی، اسلام کی۔ اسلام حدیث تیراکی سیکھنے کا سبق دے رہی ہے، اسلام ہمیں تلوار چلانے کا اور سیکھنے کا، گھڑ سواری کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، نیزوں کا، تیروں کا، یہ اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں، تیراکی کرنے کا اسلام ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تیز دوڑتے تھے، گھوڑے کے آگے سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ ورزشیں کرنے کی ہیں۔ اب کوئی میرا سیکولر بھائی کوئی مجھے اٹھ کر مجھے یہ کہے کہ مولوی صاحب آپ بھی فارغ ہی ہو، بس کوئی اور کام نہیں ہوتا مولویوں کا اور ہر چیز کے پیچھے مڑ جاتے ہیں،
اب دیکھو مولوی صاحب کو یہ یوگا کے پیچھے مڑ گیا ہے اور یہ یوگا کے پیچھے لگ گیا ہے اور یہ بھی ایک ورزش ہے، اور ان کو دیکھو اس میں سے بھی مذہبی پہلو نکال لیا۔ ہم نے نہیں نکالا میری جان، اس کو نکالنے والے وہ خود ہیں، نکال کے چھپا دیا، اوپر کوٹنگ ورزش کی کر کے اپنے مذہب کو تھوپ دیا انڈیا پورے پر، پوری دنیا میں اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اس کو حد سے زیادہ ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں فائدے ہوں گے، فائدے کے متعلق تو قرآن شراب اور جوئے کا بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر فیہما اسم کبیر و منافع للناس، بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف حرام بھی قرار دے رہا ہے۔ ورزش ہے، فائدہ اس کا کم ہوگا، یہ بہت کر لو، اس میں غلبہ وہ دین کا ہے، مذہب کا ہے، عبادت کا ہے، لہٰذا ہم اس کو ورزش نہیں کہہ سکتے۔ اب کوئی کہے کہ جی میں ان کے اشلوک، ان کے منتر نہیں پڑھتا، میں اوم نہیں کہتا، میں سوریہ نمسکار نہیں کرتا، میں سورج کو جو ہے وہ ادب کے ساتھ اور میں اس کو وہ نہیں کر رہا۔ میرے بھائی قرآن میں بڑی واضح ایک چیز لکھی ہوئی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہودی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، منافقین اڑاتے تھے، مشرکین اڑاتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے تھے راعنا۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات کو سنیں، او بھائی میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں ہمیں بھی سنو۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ راعن، چرواہے کو کہتے ہیں، اے ہمارے ریوڑوں کو چروانے والے، اے ہمارے چرواہے۔ اب وہ الفاظ تو کہتے تھے، نیت ان کی چرواہے والی ہوتی تھی۔ اب آپ کہیں جی آپ کو کیا پتا، سیاق و سباق بتا رہے، رکیے ذرا بتاتے ہیں آپ کو۔ اور دوسری طرف سامنے آتے اور ظاہر یہ کرتے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ان کی دیکھا دیکھی نو مسلم یا کچھ مسلمان سادہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ بھی کہہ دیتے تھے راعنا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقولوا راعنا، راعنا بھی نہ کہو، وقولوا، اور کہو انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے، ہمیں بھی وقت عنایت فرمائیے، ہماری بھی بات سن لیجئے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ تو اہل باطل کے ساتھ عملاً قولاً کسی قسم کی اشباہ ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملا لیں گے اگلے سال۔ کیوں بھائی؟ کہ یہودی بھی روزہ یوم تشکر کے طور پہ رکھ رہے ہیں اور یہ نو ہماری ان کے ساتھ مشابہت آ جائے۔ تو میرے بھائی اگر ہمارا کھیل کود، وہاں بھی شرائط میں کہہ چکا، ہماری ورزش اگر وہ یہودیوں کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، وہ ہندوؤں کے ساتھ، وہ سکھوں کے ساتھ، وہ کسی بھی اور مذہب والوں کے ساتھ، اگر ہماری کوئی ورزش، اگر ہماری کوئی ایون عبادت بھی مشابہت رکھتی ہے، غلط ہے، اس کو ختم کرنا ہے میرے بھائی۔ تو اگر کوئی کہ میں ورزش کی نیت سے کر رہا ہوں، مذہب کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، تو میرے بھائی یہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورزش کیجئے، بے شک اللہ تعالی چست مومن کو پسند کرتے ہیں سست مومن کی نسبت میں، کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیراکی کی ترغیب دی ہے، گھڑ سواری کی ترغیب دی ہے۔ ورزش کیجئے میرے بھائیوں، غیروں کے طریقوں پر نہیں، سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ تو اب کسی نے پہلے کر دیا، آسان بات، توبہ، اے اللہ نہیں پتا تھا، معافی مانگتا ہوں، اگرچہ یہ عذر بھی قابل قبول نہیں پتا تھا۔ کوئی آدمی ڈرگز لے کر عرب ملکوں کے اندر چلا جائے اور وہ کہیں جی جلاد کو تلوار لے کے اور کاٹتے اس کا گلا، اور وہ کہے جی آج معاف کرتے جی، مجھے نہیں پتا تھا جی، آئندہ نہیں کروں گا۔ ویزا لے رہے ہو، ان کے ملک میں جانے کی اجازت لے رہے ہو، ان کے قوانین کو جاننا تھا پہلے، لہٰذا یہ کہہ دینا جی علم نہیں تھا۔ کوئی قتل کرو، جج صاحب کو کہے جی اگر مجھے پتا ہوتا اس کی سزا پھانسی ہے میں کبھی نہ کرتا، تو جج صاحب چھوڑ دیں گے نا اس کو، کیونکہ بیچارے کو پتہ نہیں تھا، سادہ سادہ۔ نہیں میرے بھائی، یوگا کر رہے ہو تو پہلے اس کی تاریخ پہ نظر رکھو، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، پہلے اس کے حقائق کو پڑھو، سمجھو، پھر اس کی طرف ذہن لے کر آؤ کہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بیہودہ ورزشوں سے کہ جس میں ہماری مستورات کے اعضاء نظر آئیں، جس میں ہماری مستورات بے پرد ہوں، ان سے اللہ مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ تو گزشتہ جو کر چکے
کر لی تھی اس پہ توبہ استغفار، اللہ معافی دے، اور آئندہ کے لیے گزشتہ پہ استغفار، آئندہ کے لیے توبہ، یعنی کبھی زندگی میں نہیں کرنا۔ اور جتنا گھنٹہ روزانہ وہ کرتا تھا 1 گھنٹہ روزانہ، اب وہ 2 گھنٹے روزانہ اللہ کی عبادت میں لگانی ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلیے جی اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔